बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं शहजाद रजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ करंट अफेयर एक्सक्लूसिव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की सियासत की जिसमें अर्ताश पाया जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और हुकूमत का ये इस्तिदलाल है कि हुकूमत आईनी तौर पर जो एहतजाज की इजाज़त है वो ज़रूर देगी, लेकिन इंतशारी और धरना सियासत कि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसी पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को G9 और H9 के दरमियान जो जगह मुख्तस की गई है वहां जलसा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ पीटीआई के वर्कर्स और जो अरकान है उन्हें कहा है कि जो गाइडलाइंस दी जाएंगी उस पर कुल्ली तौर पर अमल होगा। और खबर यह भी है कि हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम इस मामले में SOPs तय करेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके साथ साथ मुल्क की मईशत, मुल्क की सियासत, जो अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, ये मामला ज़ेर बहस लाएंगे। और फेक न्यूज़ जो आज के पाकिस्तान की मीडिया दौर का एक बहुत बड़ा इशू है वो भी हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं नन अदर देन इंफॉर्म मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, जो एक तवील अरसे के बाद किसी टॉक शो में पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड वी आर ऑनर्ड कि इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को चुना है। इस हवाले से एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। मुझे मालूम है आज बड़ा हेक्टिक दिन है, लॉन्ग मार्च की कॉल हुई है। इससे पहले खान साहब ने कोई 30 से ज़्यादा जलसे किए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में दफ़ा 144 लगाई गई और आप लोगों का और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये इस्तिदलाल था कि फितना और फसाद को इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवामी पजीराई खातिर खा खान साहब को नहीं मिली। अब मैं जानना चाहूँगा पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा एज वी स्पीक अब क्या तय होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जिस तरह आपने मेरा तारुफ कराया कि बड़े तवील अरसे के बाद मैंने कोई टॉक शो किया है, इसी तरह मैं आप दोनों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बड़े तवील अरसे के बाद आप दोनों पीटीवी के ऊपर आए हैं। और ये मैं इसलिए भी मेंशन कर रही हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई हुकूमत बदलती है तो समझा जाता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं स्क्रीन्स के ऊपर स्पेशली, ज़्यादातर पीटीवी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो उनको चेंज किया जाता है और या कम कर दिया जाता है या आवाज़ कम कर दी जाती है या एक पैटर्न है। तो और आप जैसे प्रोफेशनल्स दोनों आई वुड से दे आर एसेट्स ऑफ पीटीवी। बहुत शुक्रिया। और आपको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ। थैंक यू। उसके बाद आपने जो आज की सूरत हाल बताई, मुझे अनवार ऑनेस्टली ये लग रहा था कि 2014 में हम ऑनेस्टली, लेकिन 2014 में और आज के फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब 4 साल हुकूमत में रहे हैं और 2014 में पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि इन्होंने इसी तरह पुरअमन रहने का ऐलान किया था और उसके बाद आकर इसी बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने हमला किया था, पीटीवी की पार्लियामेंट पे हमला किया। 126 दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए, पुलिस वालों के सर फाड़े गए, बिल जलाए गए, सिविल नाफरमानी की ऐलान किए गए। उस वक़्त का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्क में से लोड शेडिंग ख़त्म कर रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई कम कर रहा था, मुल्क के अंदर मंसूबे लग रहे थे। उस वक़्त भी वो धरने के दौरान इनसे दरख्वास्त की गई कि आप थोड़ा सा आगे कर लें अगर करना ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट शी आ रहे थे, CPEC आ रहा था, वो पूरा मौखर हुआ उनका दौरा और पूरे पाक दुनिया में ये पैगाम गया कि वहाँ धरना हो रहा है, इसलिए ये CPEC जैसा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आ रहा। और अब जो है वो फ़र्क ये है कि आप 4 साल हुकूमत में रहे हैं, आप 4 साल मुल्क के सिलेक्टेड हों वैसे हों वज़ीर आज़म रहे हैं, उस कुर्सी पर रहे हैं, आपके पास इख्तियार भी था, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी थी, मौका था कि आप आवाम को रिलीफ देते, तरक्की देते। जो सफ़र 2018 में हम छोड़ कर गए थे वो बड़ा किस्मत वालों को मिलता है जी। तरक्की की शरह 6% पे थी जो इन्होंने डेटा दिया है, महंगाई तारीख़ की कम तरीन सतह पर थी, CPEC के मंसूबे लग कर मुकम्मल होकर 14,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान को में प्रोड्यूस हो रही थी, लोड शेडिंग 0 पर आ गई थी। जो ये पूरे जो एक माशी इंडिकेटर्स हैं वो 2018 में जो थे वो उसकी वर्ल्ड बैंक, उसकी IMF, उसकी दुनिया के तमाम माशी जो एक्सपर्ट्स हैं वो इमर्जिंग इकॉनमी को पाकिस्तान को तशबीह दे रहे थे। और आपने वो सफ़र आज जब मैं 2022 में हूँ तो 2013 से भी बदतरीन इंडिकेटर्स हैं।
ملک کے اندر مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے، ملک کی جو ترقی کی شرح ہے وہ آپ نے منفی کی، آج آپ 5% کے اوپر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ اس سے زیادہ تو 2018 میں تھی، اور آپ آج کس چیز کا دھرنا دے رہے ہیں؟ آج مجھے یہ سازش ہوئی ان کے خلاف، سازش ہوئی ہے، سازش آج یہ کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جلسے میں لہرایا 28 تاریخ کو، ٹھیک ہے، 28 تاریخ مارچ کو وہ لہرایا گیا ادھر اسلام آباد میں، بالکل، اور ان کو 7 تاریخ کو کہا جی یہ خط آیا تھا، اس میں سازش کا پیغام آیا تھا، ٹھیک ہے جی، تو 7 تاریخ سے 28 تاریخ تک آپ اس خط کو جیب میں رکھ کر کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بلا کر کہا؟ کیا آپ نے قوم سے خطاب کیا؟ آپ 40 انچ کی اسکرین کے اوپر تو عادی ہیں، ہر روز ٹیبل رکھ کے آپ 40 انچ کی اسکرین پہ بیٹھ جاتے تھے، پارلیمنٹ میں تو آپ جاتے نہیں تھے، تو کیا آپ نے کسی کو اعتماد میں لیا کہ اتنی بڑی سازش ہونے لگی ہے؟ مطلب، اور آپ نے اس سازش کرنے والے کو 8 مارچ کو ویمنز ڈے کے اوپر ایمبیسی بلا کر کی نوٹ سپیچ کرائی، جس کو آج کہہ رہے ہیں استعفیٰ دو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سازش کو جلسے میں لہرا کر، پھر این ای سی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں وہ تمام خط، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تمام وہاں سب اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے کہا جی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنی کمزور ہماری انٹیلیجنس ہے، اور آپ کو کوئی ملک امریکہ بلا کر، آپ کے سفیر کو بلا کر یہ بتا رہے کہ ہم آپ کے خلاف سازش کریں؟ یہ بچوں والی گفتگو، یہ عوام کو پھر وہ دفن ہو گیا بیانیہ، جب وہ بیانیہ سازش والا دفن ہو گیا تو میری جان کو خطرہ ہے جی، میری جان کو خطرہ ہے، اب تو جہاد آ گیا ہم نے۔ اور پھر یہ صرف ایک بات ختم کروں اس بات پہ کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آج جی الیکشن کرائیں، میں دھرنا کیوں لا رہا ہوں کہ الیکشن کرائیں، تو آپ تو 10 اپریل تک وزیر اعظم تھے، تو الیکشن کراتے، تحلیل کرتے، اسمبلی ختم ہو جاتی، اسمبلی عوام الیکشن میں چلی جاتی۔ ہاں، جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، اسمبلی تحلیل آپ نے تب کی ہے جب سپریم کورٹ نے غیر آئینی ریزولوشن کو ریورس کر کے 5-0 کا فیصلہ سنایا کہ آئین شکنی ہوئی ہے، وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اور وہ ریورس ہوئی، بحال ہوئی اسمبلی، تب آپ کو الیکشن یاد آ گیا۔ مطلب کس قسم کی یہ گفتگو ہے؟ سب اختیار ہوتے ہوئے الیکشن نہیں کرایا، آج صرف ڈر ایک بات کا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہے، مہنگائی بھی کم ہوگی، اس پہ بڑے معترض ہوتے تھے لوڈ شیڈنگ، شہباز شریف صاحب اچکن نہیں پہن سکتے، تکلیف ہی یہی ہے، وہ اچکن رات کو خواب میں آتی تھی۔ اب آج یہ احساس ہے، یہ دھرنا جو ہو رہا ہے نا آج، کہ اس وقت بھی تھا کہ بتی نواز شریف دے دے گا، مہنگائی کم کر دے گا، ملک کے اندر ترقی آ جائے گی، سی پیک آ جائے گا، اور وہ 18 میں آپ کو ویسے ہی پاکستان ملا نا۔ آج بھی مسئلہ یہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہے، مہنگائی کم ہو جائے گی، ترقی زیادہ ہو جائے گی، منصوبے آ جائیں گے، لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی، آٹا چینی بجلی گیس دوائی سستی ہوگی، لوٹ مار بند ہو گئی ہے، عوام کو فرق سامنے پتہ چل جائے گا۔ آج بھی آپ اگر سکرینز پر دیکھیں تو شہباز شریف کہاں تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج کروٹ میں وہ بجلی کا منصوبہ جو سی پیک کا منصوبہ تھا، جو 4 سال سے جس کو تالا لگا رہا، وہ کمپنی منتیں کرتی رہی کہ مجھے آ کے ملیں، ہم نے آپ کو ملنا ہے، یہ منصوبہ سی پیک کا 2018 کا شروع ہوا چھوڑ کے گئے ہوئے، اس کو آگے چلا لیں۔ آج ایک تصویر تھی تعمیر کی، اور دوسری طرف وہی شخص کنٹینر پر کھڑا تخریب کاری کر رہا تھا۔ یہ تعمیر اور تخریب کے فرق کو آج عوام نے سمجھ لیا، عوام نے مسترد کر دیا، اور یہی فرق ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ سیاست کے اندر لشکر کشی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ سیاست اب صرف کارکردگی پہ ہوگی، سیاست اب صرف پاکستان کی عوام جس کو چاہے گی، جس کو منتخب کرے گی، اور کارکردگی کے بیس کے اوپر سیاست کی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ ایک تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ 2 سال سے آپ نے میڈیا پہ انٹرویو نہیں دیا، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ٹرانسمیشن۔ کسی ایک چینل نے یا تمام تر چینل نے آپ کو مایوس کیا؟ ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا۔ مجھے کسی چینل نے نہیں، میں میڈیا کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن میں جب پارلیمان میں آواز شہزاد بند کی گئی، جس وقت میڈیا کی زبان بندی کی گئی، اپوزیشن کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا، جب فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل کیا گیا، اس وقت بھی میڈیا نے ہمیں وہ آواز دی، اور میڈیا پہ خود کتنا ظلم ہوا، جیلوں میں لوگ گئے، عام ورکنگ جرنلسٹ یا آپ کے جو پرائیویٹ چینلز کے کیمرہ مین ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا، رپورٹرز کو نوکریوں سے نکالا، مطلب ان کو اپنی بچیوں کے گھروں کے باہر سے اغوا کیا،
مطلب وہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی میڈیا نے، تمام میڈیا نے حقائق عوام کو تو بتایا. وجہ کیا تھی آپ کے نہ آنے کی؟ وجہ یہ تھی کہ جو سوشل ڈیبیٹ ہے نا، جو میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے، میں نام نہیں لینا چاہتی، وہ تھے، انہوں نے گالی گلوچ پہ اتر آئے. رائٹ. اور وہ ڈسکورس، جو پولرائزیشن، تقسیم، ڈائلاگ، اس کی انوائرمنٹ ہی ٹاک شوز کے اوپر نہیں تھی. مگر ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا، میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں، یا تو میرے پاس دو فیصلے تھے کہ یا میں اس لیول پہ سٹوپ کر جاؤں ٹھیک، جو ڈیبیٹ کا لیول ہے، اور یا پھر میں ایگزٹ کر جاؤں. چلیں ویری گڈ. تو لیکن میں پریس ٹاکس میں، میڈیا پہ، تمام بالکل. چیزوں پہ میں رہی، اور میں نے کچھ 101 شاید 1-2 سیگمنٹس بھی کیے. رائٹ. نہیں، اور ایز ٹاک شوز انفارمیشن کے ساتھ. سیکرٹری پی ایم ایل این انہوں نے بڑا زبردست موقف بیانیہ بھی دیا ایس پی ایم ایل این. لیکن ابھی آپ نے جو گفتگو کی اور جو اسٹیٹ آف اکانومی اور پچھلے 3.5-4 سال کی حکومت کی کارکردگی کا ایک نقشہ کھینچا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کو فیور دی ہے کہ اگر وہ اپنے وزن سے ہی گر جاتے، اور شاید پہلے ہی آپ کی یہ سوچ تھی کہ ان کو وقت پورا کرنے دیں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی کیمپین کی بھی، کہ خود ہی جیت جائیں گے. تو اب عمران خان جو دوبارہ سے اپنے آپ کو ریلیونٹ سمجھ رہے ہیں، سو وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ قصور اتحادی جماعتوں کا اور حکومت کا ہے کہ آپ ان کو لے آئے. اور دیکھیں یہ بھی ایک مصنوعی بیانیہ گڑھا گیا جس کی حقیقت آج آپ کی سکرینز کے اوپر ہے. دیکھیں اگر آپ کا بیانیہ اتنا مضبوط ہو اور آپ کو اتنا فائدہ پہنچا ہو، تو آج کیا ہوا؟ لاہور میں کیا ہوا؟ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ کدھر ہے عوام؟ 20 لاکھ لوگوں کا سمندر کہاں گیا؟ تو یہ حقیقت اور بیانیے میں جو بنایا جاتا ہے مصنوعی، اگر اس بیانیے کی بنیادیں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوں تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتا. اس کو ایک نہ ایک دن اس کو ایکسپوز ہونا ہوتا ہے، اور وہی ہوا ہے. آپ نے کہا عدم اعتماد کسی کی مرضی اور منشا پہ نہیں ہوتا. عدم اعتماد عوام کی ضرورت تھی، عوام کی ترجمانی تھی، اور عوام کی آواز تھی. یہ جو عدم اعتماد 75 سال پاکستان کی تاریخ میں پہلا ووٹ آف کانفیڈنس، جو نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. جی. مطلب آپ دیکھیں کہ عوام نے اپنا رد عمل کتنا زور سے کیا، کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس ٹولے کو وہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے اپنے لوگ اتحادی جو ان کے ساتھ 2018 میں کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا 4 سال بعد وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں جا سکتے تھے. بالکل. کیونکہ انہوں نے وہ ڈیلیور کرنا تھا جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے. لیکن میم خواجہ آصف صاحب کو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ اسمبلی ہم تحلیل کرتے، لیکن وہ فیصلہ اس سے نتھی نہ ہو جاتا کہیں؟ نہیں وہ ابھی کی بات ہے. جی ابھی کی بات. نہیں میں آپ کو عدم اعتماد کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں الیکشن ہمیشہ سے مسلم لیگ نون اور اتحادی چاہتے تھے. پی ڈی ایم کیا تھا آپ بتائیں؟ پی ڈی ایم نے ایک الیکشن کی کال دی ہوئی تھی کہ اسمبلی کے اندر تحلیل اور الیکشن ہو، عوام کو حقیقی مینڈیٹ ملے، جو آر ٹی ایس بٹھا کر چرایا گیا. یہ ہمارا مدعا ہی یہ تھا. اس کے بعد مہنگائی کے خلاف احتجاج کیے، پی ڈی ایم نے جلسے کیے، مہنگائی مارچ کیے، عوام کی زبان بنے، عوام کی آواز بنے، اور ہمارا تھا یہ جو الیکشن کرانے کا فیصلہ. اس کے بعد عدم اعتماد میں تمام پارلیمان کے اندر اتحادی جماعتوں نے اور مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کو کامیاب بنایا. اور اس کے بعد یہ کیا آپ 1.5 سال عوام کو بھوکا چھوڑ دیں؟ عوام کے اوپر مہنگائی کی قیامت ایک دن نہیں ہونا چاہیے، 1.5 سال تو بہت بڑی بات ہے. کس طرح آپ عوام کو اس بے روزگاری، بھوک، افلاس، روٹی کی قیمت آج کیا ہے، چینی کی قیمت آج کیا ہے، بجلی کے پر یونٹ کی قیمت آج کیا ہے، گیس کے پر یونٹ بجلی کی 43,000 ارب کا قرضہ لے لیا. آپ کہتے ہیں کہ 1.5 سال اور رہنے دیتے؟ کس طرح رہنے دیتے؟ یہ کبھی عوام ہمیں معاف نہ کرتی اگر ہم اس کو ایک دن بھی اور رہنے دیتے. یہ ایک دن رہنے کے متحمل عوام اس حکومت کے نہیں ہو سکتی تھی. اور ہم نے جمہوری طریقے سے پہلی دفعہ عوام کو وہ ریلیف دیا، ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے ہم نے یہ پاکستان کی عوام کو ان کا جو اصل ترجمانی تھی وہ کی. مریم صاحب میں بھی جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے ایک آئینی پروسیس کے تحت سب کچھ ہوا ہے. اب یہ وسیع البنیاد آپ کی حکومت ہے، مختلف الخیال جماعتوں کا اکٹھ ہے، چیلنجز بڑے متفرق ہیں. سیاسی چیلنج ہے عمران خان صاحب کی صورت میں، اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے خود کہا کہ حالات دگرگوں ہوئے اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ پالیسی سطح پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے $3 ارب کا جو رول اوور ہے اس پر کرنے کا اتفاق کا اظہار کر لیا ہے. ان تمام چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی مختلف الخیال وسیع البنیاد حکومت چل پائے گی؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. دیکھیں اس میں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک بات تو ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں معیشت کے، جو ہچکولے کھاتی ہوئی معیشت اس وقت ہے، جو ملکی حالات ہیں، جو ملک کے سفارتی حالات، جو ملک کے وہ دوست ممالک جو ہر
خوشی میں، ہر غمی میں، مشکل حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ناراض ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسے حالات ہیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں پاکستان کے. اور اس وقت دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا مینیفیسٹو ہی نہیں ہے، مہنگائی مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو نہیں ہے. جی ہم نے جب اقتدار سنبھالا ہے، ہم نے ملک کی بلند ترین سطح سے مہنگائی کو کم ترین سطح پر لے کر آئے ہیں. ہم نے عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے، روزگار دیا ہے اور تکلیف کو ختم کیا ہے، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ملکی حالات جس طرح کے بھی ہوں. ہمارا مینیفیسٹو کا کہیں تو ہم نے ایک یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولہ کر کے گیا ہے ملک کے اندر، جو معاشی صورتحال آپ کے پاس سامنے ہے، عوام کی حالت، عوام کو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت کس سطح پہ ہے، آٹے کی قیمت کیا ہے، چینی کی قیمت، وہ روز اس چیز سے انکاؤنٹر کرتے ہیں. بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، جب ایک شخص بل دیتا ہے تو اس کو آپ تو نہیں بتاتے کہ یہ مہنگائی اتنی ہو گئی اور اتنی تھی. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنی حالت کا اس وقت خود پتہ ہے. تو وہ مشکل فیصلے جس سے عوام کو تکلیف ہو، تو ہمارے اندر یہ سوچ تھی کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم نہ کریں اور وی گو ٹو، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہوگا، اتحادیوں کا فیصلہ ہوگا کہ الیکشن کب کال کرنی ہے. یہ عمران خان صاحب وہ اختیار، آئینی مدت مکمل کریں گے، وہ میں آ رہی ہوں، وہ اختیار کھو بیٹھے ہیں. دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت تمام وفاق کی اکائیاں اس حکومت میں موجود ہیں، تمام صوبائی ریپریزنٹیشن موجود ہے، قابل لیڈرشپ موجود ہے جو یہ یقین بھی رکھتی ہے، یہ نیت بھی رکھتی ہے، یہ صلاحیت بھی رکھتی ہے کہ وہ اس مشکل سے نکالیں گے. تو پھر ہم عوام کو مشکل حالات میں چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی آئینی مدت بھی پوری کریں گے اور جب الیکشن کی تاریخ دیں گے وہ موجودہ حکومت دے گی، اتحادیوں کے فیصلے کے ساتھ مل کے دے گی. عمران خان صاحب وہ اختیار کھو چکے ہیں. پنجاب میں آئینی بحران ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور کیا کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ اگر یہ بحران نہیں سمٹتا تو گورنر رول کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں شہزاد، ایک شخص اپنی ضد، اپنے تکبر کی خاطر اس نے صدر پاکستان سے آئین شکنی کرائی، اسپیکر آف نیشنل اسمبلی سے آئین، اپنی سیاست کے لیے، اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی. اس کے بعد عدالتوں کو ملائن کیا، آرگنائزڈ کیمپین کے ذریعے اداروں کو ملائن کیا، صرف ایک اقتدار چلے جانے کی وجہ سے جو جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے گیا ہے. اور اس میں پھر اب آپ نے گورنر کے عہدے کو داغدار کیا، آپ نے ان سے آئین شکنی کرائی. پھر پرویز الہی صاحب نے اپنی اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر آئین شکنی کی. پنجاب اسمبلی کے اندر جو پولیس والوں کے اوپر تشدد ہوا، آپ نے دیکھا کیا مناظر گئے، کیا مناظر. اگر آپ کو کوئی اتنا یقین ہے کہ آپ تو بڑے مقبول ہیں تو پھر الیکشن کا انتظار کریں. پھر یہ آئین شکنی کرا کے ان عہدوں کی جو وقار ہے ان کو پامال کر کے کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ کس قسم کا میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے ہر سازش کو عدالتوں نے کس طرح ریورس کیا، کیونکہ آئین کی وائلیشن جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. آئین کی وائلیشن یہ نہیں ہو سکتا، کوئی ملک کے اندر بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ جو ایک شخص چاہے گا، جو ایک شخص کا ضد ہوگی، جو ایک شخص کی منشا ہوگی اس پہ پورا یرغمال بنا دے آئین کو. یہ نہیں ہو سکتا. ایک بڑی خطرناک بات اور ہوئی انوار آپ کی اجازت سے، جو پریس کانفرنس آپ اور رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے تھے تو آپ نے کے پی پولیس اور پنجاب پولیس، ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو آپس میں آپ مد مقابل لے آئیں اور ریاستی اداروں کو آپس میں آپ ان کی لڑائی کروا دیں. تو کے پی حکومت بھی ایک ریالٹی ہے، اگر آپ مدت پوری کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ مسائل تو آپ کو بار بار نہیں. میں اس کی وضاحت کر دوں، ہم نے یہ جو بات بھی میں نے بھی کل کی تھی، اور یہ بات اس بات کے لیے ہے کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا، اگر آپ انقلاب لا رہے تھے، اگر آپ سیلاب لا رہے تھے تو آپ بنی گالہ سے چلتے. ٹھیک ہے، پشاور میں بیٹھ کر حکومتی وسائل کو استعمال کر کے، کے پی پولیس کو کمپرومائز کر کے، آپ پنجاب کی پولیس جہاں انہوں نے کنورج کرنا تھا، آپ آپس میں ان کو گتھم گتھا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس دھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کام کی کیا ضرورت تھی؟ آج آپ دیکھیں سکرینز نے دکھایا کہ کے پی کی حکومت کی گاڑیوں کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا کے ان کو قافلے میں شامل کیا گیا. وہاں آپ دیکھیں کہ کس قسم کی آج ہیلی کاپٹر کس کا استعمال کر رہے ہیں. پہلا ہیلی کاپٹر کیس جو ہے نیب کے دفتر کو بند کر کے خیبر پختونخوا کے اس کو کنکلوڈ نہیں کیا.
کس حیثیت سے آج آپ ہیلی کاپٹر استعمال کر کے اوپر رہ کر آپ نیچے آگ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر؟ آپ کو شرم بھی نہیں آئی؟ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں، ہم نے اس پہ بات کی ہے. آج ملک کے اندر جو تمام سالانہ پیپرز ہیں کیمبرج کے اندر پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے، وہ آج کینسل ہو گئے ہیں. درست. اور آج جو کتنی ایمبولینسز آپ نے دیکھی ہیں وہ کھڑی ہوئی، پہنچ نہیں سکیں، ٹائر انہوں نے جلائے. ابھی ڈی چوک پہ کیا کر رہے ہیں؟ کراچی میں پولیس وین کو آگ لگا دی. آج کے پی میں پولیس وین اٹک کے پل پہ الٹا دی، اور وہاں اس کے خالی جہاں پولیس والے شہید ہوئے اور زخمی ہوئے ان کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں؟ آپ 1.5 سال آرام کر لیں. آپ اتنے مقبول ہیں تو عوام آپ کو ووٹ دے دے گی. درست. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آج کا دور ہے، آپ وزیر اطلاعات ہیں، کہتے ہیں بیانیے کی جنگ ہوتی ہے. خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ جہاد ہے اور کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا. ویسے ان کی اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی رہی، پہلے ان کا نیوٹرلز اگر نیوٹرلز ہے تو نیوٹرلز رہے، پھر ان کا کوئی نیوٹرلز اگر نیوٹرل رہے گا تو رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ہوگا. وہ اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں، وہ لوگوں سے بھی کہتے ہیں، وہ ہماری افواج پاکستان کی فیملیز کا بھی ذکر کرتے ہیں. آپ حکومت کی انفارمیشن منسٹر یا ترجمان ہو کر یہ جو بیانیہ ہے اور برائی اور اچھائی اور حق و باطل کی جنگ، یہ ایک بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے. اور ہم نے انفارچونیٹ مناظر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھے، اور وہاں پر تو بالکل اونچی آواز میں بولنا ہی حیثیت مسلمان کسی کو الاؤڈ نہیں ہے. نعرے بازی ہوئی، آپ بھی اس کا نشانہ بنی، لیکن آپ نے ثابت قدمی سے اس چیز کو برداشت کیا. سوال یہ تھا کہ یہ جو بیانیے کی جنگ ہے تو یہ موجودہ مخلوط حکومت اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ کو بہت بائی کرتی ہیں، انڈین سینٹیمنٹ کو بائی کیا جاتا ہے. غلامی، آزادی، اٹریکٹیو سلوگنز ہیں خان صاحب کے پاس. دیکھیے انوار، کدھر تھی نوجوان نسل آج؟ مجھے تو نہیں نظر آئی. آپ کو آئی؟ نہیں، ہمیں بھی ویسے نظر نہیں آئی. کہاں گئی وہ بیانیہ؟ بڑا سٹرونگ بیانیہ، بڑا حق اور باطل کا بیانیہ. میں نے تو نہیں دیکھی نوجوان نسل آج کہیں بھی. وہ کہتے ہیں شام کو نکلتی ہے. اور لائٹوں کا فرق ہے شاید، کہ دن میں وہ نکلتے نہیں ہیں، شام کو وہ نکلتے ہیں. یہ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیانیہ صرف وہ ہوتا ہے جو سچ پر مبنی ہو، اس کی زندگی ہوتی ہے طویل، شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے. اور جو آپ کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہو، اپنی سیاست کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر مبنی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ورنہ آج آپ کو نظر آتا وہ سیلاب جو عوام کا، نوجوانوں کا تھا. دوسرا اصل بیانیہ عمران خان صاحب کا وہ ہے جو مسجد نبوی میں ہوا، جو وہاں دیکھا. وہاں اسلامی تاریخ ہو، مسجد نبوی کی تاریخ ہو، سعودی عربیہ کی تاریخ ہو، ایسا منظر کسی نے نہیں دیکھا. جی. مطلب ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ اپنی جو یہاں کی غلاظت تھی، اپنا وہ نفرت انگیز، اور جو یہ مطلب میں الفاظ بھی نہیں میرے پاس، اور نہ میں اس کو دہرانا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہوا وہ. اور میں جب وہ ہو رہا تھا، مجھے کیونکہ میرا پہلی دفعہ مسجد نبوی میں گئی تھی، دس واز مائی فرسٹ ٹائم ان سعودی عربیہ. تو مجھے تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے، بیکاز آپ ایک جگہ کے اتنا اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک اور آپ اس سے جا رہے ہوتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ سے، ایک جذبے سے، ایک مطلب وہ ایکسپلین بھی نہیں کی جا سکتی وہ فیلنگ جس سے آپ جا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہاں میں انٹر ہوئی، اور اس کے بعد آپ یو آر انکاؤنٹرڈ ود دس کائنڈ آف موب. اور وہ کچھ چیزیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اسکرینس پر نہیں آئیں، جو قسم کی زبان اور جس قسم کے الفاظ تھے، قابل مذمت. مطلب یہ ہے بیانیہ ان کا. اس کا کاؤنٹر ہے ملک کی تعمیر. اچھا. عوام کی تعلیم، ترقی، خوشحالی، معاشی ترقی. عوام کو جب تک یہ اکنامک اور یہ امپاورمنٹ نہیں ملے گی، ایجوکیشنل امپاورمنٹ نہیں ملے گی، ملک کو بدلنا ہوگا. صحیح. رویوں کو بدلنا ہوگا، تلخیوں کو کم کرنا ہوگا. یہ جو تقسیم ہے، جی، جو بٹ گئی ہے، مطلب آج ایک گھر میں، ایک گھر کے اندر کوئی ڈسکورس نہیں ہو سکتا. مطلب ایک دوسرے کے کو مارنے، ایک دوسرے ٹالرنس ہی نہیں، عدم. وہ معاشرہ نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ وہ معاشرے کی حالت بہتر ہو سکتی ہے جس میں برداشت نہ ہو. یہ تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور تو یہ بدلنا ہوگا. اور عوام جس نے آج تخریب اور تعمیر کے فرق کو سمجھ لیا، وہ
واپس آنا ہوگا سینس. یہ تو آپ نے یقیناً بڑی صحیح بات کی، اور یہ لیکن بظاہر ہمیں لانگ ٹرم میجرز معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس دوران وہ بھی جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مقدس مقامات کی توہین کی، جتنا بھی اس کو کنڈیم کریں، اور بحیثیت خاتون کے آپ پہ یقیناً اس کا اثر بھی زیادہ ہوا ہوگا. سوال یہ ہے کہ جو ابھی کے حالات ہیں، آگے چند 1-2 سال میں جب الیکشن بھی ہونے ہیں، تو اسی قسم کی ہم سرگرمیاں بظاہر نظر آ رہا ہے دیکھنے کو ملیں گی ہمیں. سو اس کے لیے کیا سلوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم نے 4 سال آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی ایم نے کتنے جلسے کیے، کوئی گالی، کوئی نفرت انگیز گفتگو. انہوں نے ہمیں سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. انہوں نے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا. انہوں نے ہمارے جتنے فرنٹ روز کے پارلیمنٹری لیڈرز تھے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا. سب کو کورٹس نے بیل دے دی اور ایسے ایسے فیصلے دیے. مطلب میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہر فیصلے کے اوپر پروگرام کریں اور بتائیں عوام کو کہ ان فیصلوں میں کیا لکھا ہے. سعد رفیق کے فیصلے میں کیا لکھا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہوئی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اس فیصلے کو صرف آپ دکھا دیں، بڑا عوام کا فائدہ ہوگا. یہ آپ کی پبلک سروس ہوگی. میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہی ہوں. احسن اقبال کے آپ فیصلے کو پڑھیں، شہباز شریف صاحب کے فیصلے کو پڑھیں. 2 دفعہ آپ نے ان کو جیل میں ڈالا. اور آپ حمزہ شہباز صاحب کے، رانا ثناء اللہ صاحب کی ہیئرنگ کے دوران ہم عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جج صاحب وہ پوچھ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، جب سیف سٹی کے اندر تمام آ گئی چیزیں کہ ان کے گاڑی سے بیگ نکلا ہی نہیں ہے، تو اس وقت جب جج صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں اور جج صاحب نے کہا میں فیصلہ سناؤں گا آ کے، تو جج صاحب اندر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں میری ٹرانسفر ہو گئی ہے جی، میں اب اس کیس کو نہیں سن سکتا. یہ دیکھا گیا. بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے ڈی جی کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا. کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بلا کر وزیر اعظم آفس میں مجھے کہا کہ یہ کیسز بنائیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس دیکھیں. نواز شریف صاحب کو اقامے کے اوپر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا. خواجہ آصف صاحب کی بیل کا آرڈر دیکھیں. یہ آپ سب آرڈرز جو ہیں عوام کو بتانے چاہیے کہ، اور مزے کی بات شہزاد، جس جگہ کے اوپر کورٹ میں کیسز ہوتے تھے نیب بھاگ جاتی تھی. کہیں 60 ریفرنس، کہیں 52 ریفرنس، کہیں 20 کا ریفرنس، کبھی 30 ریفرنس، وہاں ثبوت کوئی نہیں. این سی اے کا فیصلہ لنڈن کورٹ کا پڑھیں کیا ہے. اور سب کیسز میں آپ فیصلے پڑھ لیں، نہ اختیار کا ناجائز استعمال، نہ کرپشن، نہ منی لانڈرنگ، نہ کوئی الزام ثابت نہیں کیا گیا. ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ جو آپ نے بات کی انسٹیٹیوشنل ریفارمز، نیب، پرویز مشرف صاحب کے دور میں منی قانون بھی بنا، آپ لوگ بھی 5 سال رہے، پیپلز پارٹی بھی رہے، اور جب پی ٹی آئی کے وزراء ہمارے شوز میں آتے تھے، جب یہ بات کرتے تھے، ان کا بیان یہ تھا کہ یہ تو قوانین جی انہوں نے نہیں بدلے تو ہم کیوں ان کو بدلیں، اب تو یہ اپوزیشن میں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اب تو پاکستان ایک طرح سے آپ کی یونٹی گورنمنٹ ہے، نیب قوانین میں ترمیم، جوڈیشل ریفارمز، الیکشن ریفارمز. 2018 میں آپ کہتے ہیں آر ٹی ایس بیٹھ گیا، پی ٹی آئی کہتی ہے 2013 میں جو ہے وہ این آر او مل گیا، یا مبینہ دھاندلی ہوئی. اب انشاءاللہ ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پارلیمنٹری گورنمنٹ ہے، ان ریفارمز کی طرف حتمی طور پہ آگے بڑھا جائے گا؟ میری ذاتی رائے، نیب ادارہ کرپشن ختم کرنے کا. جی، ملک کے اندر کرپشن انڈیکس کہاں پہنچ گیا؟ ختم کر دیں پھر. ادارے کی پرفارمنس، جس چیز کو خاتمے کے لیے ادارہ ہے، اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا تو پولیس کا کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ادارہ کرپشن ختم کرنے آیا ہے اور کرپشن انڈیکس بڑھ رہا ہے، اور جب نیب کو نہیں استعمال کیا جاتا تھا سیاست کے لیے، جو 2013 سے 18 کا دور تھا، کرپشن انڈیکس نیچے جا رہا تھا، کرپشن ختم ہو رہی تھی. جب آپ نے اس ادارے کو استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے، نیب نیازی گٹھ جوڑ جس کو میں بولتی تھی جب پی ٹی وی نہیں چلاتا تھا، تو اس وقت مجھے یہ بتائیں کرپشن بڑی کیوں؟ عمران خان صاحب تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنے آئے تھے. میری ذاتی رائے میں جڑ سے ختم کرنا چاہیے. ملک اس ادارے کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو رانگ ڈوئنگز اس ادارے نے کی ہیں، جو ملک کو نقصان اس ادارے نے کیا، ایک کمیشن بنا کے اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے. اور جس طرح اداروں نے لوگوں کی
دیکھیں فائنینشیل لاسز بھی آ جاتے ہیں, پالیسی فکسز ہو جاتی ہیں جی, لیکن کسی کی عزت کو کی پگڑی اچھالنے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے الزام لگایا 2018 میں کہ مجھے 3 گھر میں نے لیے F7 میں, E7 میں, F8 میں, کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے مجھے پیسے دیے اور میں نے یہ گھر پیمنٹس کرائی ہیں اور یہ وہ. پھر جب میں نے مانگے وہ 3 گھر, الزام ختم. لیکن جب وہ الزام چلے تو ساکھ کو نقصان. شہباز شریف صاحب نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں, بڑا انٹرسٹنگ ہے. بڑی جی کرپشن کر دی ہے, صاف پانی میں ملا کے گندا نالے میں آشیانہ میں گرفتاری ہے, اور جی یہ ہوا وہ ہوا, انویسٹیگیشن 56 کمپنیاں, بڑا کچھ 56 کمپنیاں, گندا نالا, پتہ نہیں کیا کیا. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, انویسٹیگیشن آفیسر تشریف لائے شہباز شریف صاحب کے پاس نیب میں. انہوں نے کہا سر یہ اس کمپنی کو آپ نے کیوں آرڈر دیا, کیوں آپ نے ان کو ٹھیکہ دیا, آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جی, اور آپ نے اتنا فائدہ پہنچایا ان کو, تو اب یہ آپ جواب اس کا دیں گے. تو شہباز شریف صاحب نے کہا, اور میں نیب کی کورٹ میں تھی جب اگلے دن ان کی پیشی تھی, تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ کون سا ایس کمپنی, میں نے تو کسی ایس کمپنی کو, انہوں نے کہا سر منٹس میں, اس آپ کی جو میٹنگ آپ چیئر کر رہے تھے اس منٹس میں ہے کہ آپ نے کہا ایس کمپنی کو وہ دیں, ٹھیکہ دیں. انہوں نے کہا مجھے میری یادداشت میں نہیں ہے, میں نے کبھی کسی کمپنی کو نہ, میں نے تو کمپنیوں سے 1 ٹریلین کا بچت کر کے منصوبوں کی اس ملک کا پیسہ بچایا جو ان کی ڈیوٹی, کال آف ڈیوٹی سے بیونڈ تھا. ایک دفعہ بڈ آ جائے, لوئسٹ ہو جائے, اس کے بعد نیگوشیشن نہیں ہو سکتی. 1 ٹریلین شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں 5 سال کے اندر بچت کی, اس کے بڈنگ کے لوئسٹ کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی اس کسی کمپنی کی بات نہیں کی. وہ سارا ڈیٹا منگایا گیا, سب کچھ ہوا گیا. وہ واقعہ کیا تھا, شہباز شریف صاحب میٹنگ چیئر کریں بطور سی ایم, اور انہوں نے کہا کہ ایس کمپنی ہونی چاہیے جو یہ منصوبہ بنائے. ایس سے مراد لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی فرسٹ کلاس کمپنی ہونی چاہیے, اسٹیٹ. وہ اس پہ وہ جیل میں نیب کے عقوبت خانے میں بیٹھ کر وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ پوچھ رہا ہے, یہ ریسرچ ہے نیب کی. اس 10 سال اس شخص نے پنجاب کی خدمت کی ہے, 10 سال اس شخص نے پنجاب کو کیا کیا نہیں دیا لوگوں کو, کہ دوسرے صوبے اپنے وہاں لوگ جو تھے وہ اپنے حکومتوں سے یہ سوال کرتے تھے کہ پنجاب جب ہم جاتے ہیں, لاہور جب ہم جاتے ہیں, تو ہمیں وہ احساس ہوتا ہے کہ کیا ملک میں پنجاب صوبے میں ترقی ہوئی. تو وہ جو ایس کمپنی تھی اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا, اور وہ یہ ہے حقیقت. تو یہ میں نے جیسے پہلے کہا کیبنٹ میں یہ ڈسکس بھی ہوا. اچھا, اور میجورٹی جو وہاں ممبرز تھے جن کے کوئی کیس نہیں ہے نیب میں اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے, ان سب نے کہا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. ایک الزام خان صاحب لگاتے ہیں, آپ نے چونکہ کیسز کی بات کی کہ جو آپ کی کابینہ ہے اس وقت, اس میں کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ضمانت پر ہیں. عمران خان صاحب ڈیفیمیشن کیس اس وقت شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے, اس میں ملزم ہیں. عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر کیس میں ملزم ہیں. عمران خان صاحب فورن فنڈنگ کیس میں, جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کدھر $70 لاکھ آ گیا, کدھر گیا. آج 8 سال ہو گئے ہیں جی, کوئی جواب جمع نہیں کرایا, بلکہ یہ جمع کرایا کہ ای سی پی کی جورسڈکشن نہیں ہے اور تمام ریکارڈ کو پبلک نہ کیا جائے, خفیہ رکھا جائے. غیر ملکیوں سے غیر قانونی طور پر فنڈنگ منگائی گئی, ذاتی ملازمین آفس بوائز کے اکاؤنٹس کے اندر سے پیسے منگائے گئے, اس میں ملزم ہے. الزام لگا ہوا ہے نا جی, اس میں ملزم ہے. آٹا سکینڈل میں ملزم ہے, چینی سکینڈل میں ملزم ہے. اور جو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جن کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ بیلز پہ ہیں یا وہ ان کے مقدمات ہیں, تو وہ مقدمات کی جو آرڈرز ہیں بیل کے, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں پبلک سروس ہو جائے گی, وہ عوام کو بتا دیں کہ وہ سیاسی انتقام پہ بیسڈ ہیں, وہ کرپشن پہ بیسڈ کیسز نہیں ہیں. اتنے مقدمات میں وہ ملزم ہیں, اداروں پر وہ الزامات لگاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی وہ باتیں کرتے ہیں. آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں انہوں نے بات کی, وہ گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں ہمارا کام سیاسی انتقام نہیں ہے, قانون اپنا راستہ لے گا, تمام انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, ریڈ لائنز تو ہونی اور چاہیے. ہمارا کام بالکل ریڈ لائنز. دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے پہلے دن کا تھا کہ جس نے عوام کا 1 روپیہ بھی چوری کیا, 1 پیسہ بھی چوری کیا, قانون اپنا راستہ لے گا. بالکل
جنہوں نے یہ رانگ ڈوئنگس کی ہیں، کیونکہ ہم خالی الزام لگانے میں بلیو نہیں کرتے اور الزام لگا کے گرفتار کرنے میں بلیو نہیں کرتے. ہم اپنا 90%، 99% ٹائم جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے میں بلیو نہیں کرتے، کیونکہ ملک کے اندر جو آپ نے چوری کی ہے، جو آپ نے کرپشن کی ہے، وہ قانون کے مطابق آپ کو سزا ملے گی. 2 کوئک کویسچن میم. ایک تو یہ نیب کو ختم کیا جا رہا ہے. دیکھیں نیب کو میں جیسے پہلے کہا کیبنٹ میں یہ ڈسکشنز ہوئی تھیں اور اس وقت ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس وقت بھی میرا خیال ہے رات کو کوئی جلسہ تھا کوہاٹ میں تھا عمران خان صاحب کا کہ جی نیب کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں گی، نیب کے قانون کے اندر وہ امینڈمنٹس یا اس کو کس طرح امینڈ کرنا ہے تاکہ وہ، لیکن میرے خیال میں، ذاتی خیال میں جو بالکل ذاتی ہے وہ ہے کہ نیب کا کلچر ہی نہیں ہے ٹھیک ہونے کا. یہ مائنڈ سیٹ اور رویہ بن چکا ہے، It should be disbanded. تو جو اب ظاہر ہے کیبنٹ جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. ایک چیز انوار آپ کی جانب سے، یہ بار بار پاک افواج نے کہا کہ جی ہمیں سیاست سے دور رکھیں. بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ڈی جی آئیز پی آر آئے، انہوں نے 2-3 دفعہ اسٹیٹمنٹس دیں، پریس کانفرنسز کی، لیکن یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ اگر تحریک انصاف کی طرف سے اس قسم کے سگنلز آ رہے ہیں اور بار بار جا رہا ہو. پہلے کہا کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے، پھر کہا نیوٹرل ہو جائیں، اور اب کہا آپ نیوٹرل ہی رہیں. سو یہ میں پوچھنا چاہوں گا، ذہنی توازن ہے جس کا خلل ہے. پہلی دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادارے اپنے آئینی جو فرائض ہیں، جو آئینی حدود ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل لائنز ہیں، ان کے مطابق اپنا آئین کے اندر ہر ادارے کا اپنا کام ہے. آپ ان کو مذاق کر کے ان کو نیوٹرل جانور ہوتا ہے، نیوٹرل نہیں رہ سکتا، اب نیوٹرل کو نیوٹرل رہنا ہوگا، پھر نیوٹرل نہیں رہ سکتا. آپ اپنی سیاست میں ان کو گھسیٹ رہے ہیں. پھر اپنے پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ عدالتوں اور افواج پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ملائن کر رہے ہیں، اور وہ ٹویٹر ہینڈلز جو ان کے اپنے پارٹی ٹویٹر ہینڈلز ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی اور ٹویٹر ہینڈلز، وہ آپ کر رہے ہیں. یہ اس قسم کا جو پورا اور آرگنائزڈ طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی اپنی جو سیاست ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. اداروں کا جو آئینی رول ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا کام کریں، اور وہ بارہا آپ کو کہہ رہے ہیں کوئی شکایت کہ اپنی سیاست کو ہمیں اپنی سیاست میں مت گھسیٹیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ڈی جی آئی جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا فرق ہے کہ آپ وہ جو ان کی تصویر ہوتی ہے میٹنگز کی یا جو بھی ان کی وہ ہوتی ہے وہ پبلک نہیں کرتے، بیکاز وہ اپنے ایک آئینی رول میں، ایک اپنے کام میں اس کو کنفائن کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو یہ نہ صرف اس کو یوز کرنا چاہیے بلکہ اس سے گریز کرنا چاہیے. سوشل میڈیا بہت ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اٹس اے ریئلٹی. الیکٹرانک میڈیا کا بوم ہے، لیکن سوشل میڈیا، چونکہ آپ نے ٹویٹر کی بھی بات کی، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ایز اے منسٹر فار انفارمیشن آپ سمجھتی ہیں کہ دے نیڈ سم ریگولیشن؟ فواد چودھری صاحب نے تو جو پیکا ترمیمی آرڈیننس ہے اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ان سے بات چیت چل رہی تھی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کا کیا ویو ہے؟ پہلے تو اسٹیک ہولڈر سے انوار کوئی بات نہیں چل رہی تھی، اس وقت میں اپوزیشن میں تھی، اور تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے ہے، پی بی اے ہے، امینڈ ہے، جو اے پی این ایس ہے، سی پی این ای، یہی تنظیمیں ہیں ساری، یہ سب جو تھیں ان سے کوئی کنسلٹیشن نہیں. پھر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تو تمام تنظیموں کے نمائندوں پر مبنی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو وزیر صاحب تھے، فاشسٹ سوچ تھی، اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی، میڈیا کو کنٹرول کرنا تھا، میڈیا کی زبان بندی کرنی تھی. تو میری ان سے ویسے بھی بات ہوتی رہی کہ یہ پی ایم ڈی اے کے چکر میں آپ نہ پڑیں. ریگولیشن پیمرا کی موجود ہے، آپ اس میں امینڈمنٹ کریں. مسئلہ فیک نیوز کا ہے، ٹھیک ہے، اس فیک نیوز کے غاب میں آپ میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور فیک نیوز مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے، بائی دا وے. فیک نیوز مسئلہ اس وقت تمام جو انفارمیشن لینڈسکیپ ہے، سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، یا وہ الیکٹرانک یا پرنٹ میں، اس میں فیک نیوز ایک ایسا فینومینا ہے جس سے پوری دنیا اس وقت اس کو مینیج کر رہی ہے، اور ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو میں نے اس وقت بھی ایز اسٹینڈنگ کمیٹی انفارمیشن میں تھی، تب بھی میں نے کہا تھا کہ اس کو فیک نیوز کے حد تک آپ ڈیل کریں، اور یہ مسئلہ آپ کنسلٹیشن کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ کریں. پھر یہ تمام تنظیمیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بھی آئیں، اور ہم نے ان سے سنوائی کی.
تو میں نے آتے ہی وزیر اعظم کی ہدایت تھی, ہم نے پی ایم ڈی اے کو ختم کیا. فیک نیوز پہ اس وقت جوائنٹ ایکشن. دیکھیں فیک نیوز جہاں فیک نیوز کوئی اظہار رائے نہیں ہے, وہ تو فیک ہے. فیک نیوز کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. فیک نیوز جو ہے وہ ایک ہراسمنٹ ٹول ہے, ایک ملائننگ ٹول ہے, ایک لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا ٹول ہے. اور جہاں ڈیموکریسی ایوالو ہو رہی ہے پاکستان میں, جہاں انفارمیشن لینڈسکیپ ایوالو ہو رہا ہے پاکستان میں, جیسے سوشل میڈیا ایوالو ہو رہا ہے, تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لاز بھی ایوالو ہونے چاہیے. پیکا 2016 ایک وقت کے لیے بنا, تمام کنسلٹیشن سے بنا, پوری پارلیمان نے ان لوگوں نے بشمول اس کو پاس کیا. اس وقت حالات نیشنل ایکشن پلان تھا, اس وقت ملک کے اندر آپ دیکھیں ایک پوری دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کا ایک ویژن تھا, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آئی. اب اس کو, اور لاز جو ہیں وہ ایوالونگ ہوتے ہیں, ان کو ریویو ہونا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ تبدیل ہو. اچھا لا وہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے یاد ہوگا ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ بنایا تھا, وہ بھی ایک ایوالونگ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو بھی بدلنا ہے تو وہ بدلے گا. تو اسی طرح پیکا آرڈیننس کے اوپر ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم نے کہ اس کو ریویو کرنا ہے 16 کو, اور جو ایکٹ ہے پیکا آرڈیننس اس کو ریویو کرنا ہے, اور پی ایم ڈی اے کو ہم نے ختم کر دی. اور فیک نیوز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم اس کی ایک ڈیفینیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو ہم پیمرا کے جو ایکٹ ہے اس کے اندر ہم امینڈمنٹ کر کے اس کو ڈالیں گے. اس سے آپ سمجھتے ریگولیٹ ہوگا فیک نیوز. اور یہ آپ نے رائٹ ٹو انفارمیشن جو بل کی بات کی, اس سے عوام کے پاس اختیار تھا کہ اگر آپ پبلک سرونٹ ہیں, میں کچھ جاننا چاہتا ہوں آپ کے کام کے پروفیشنل حوالے سے, تو مجھے رائٹ ہے کہ میں وہ سوال بھیج سکتا ہوں. توشہ خانہ کا ایک کیس آیا اور سابق وزیر اعظم صاحب نے اس کی معلومات دینے سے انکار کر دیا. پھر بعد میں ایک سٹوری بڑی بریک ہو گئی, بڑی امبیرسنگ تھی پاکستان کے لیے کہ وہ گھڑی بیچ دی گئی. اس کے بعد آپ لوگوں کا دورہ ہوا اس ملک کا, تو کوئی امبیرسمنٹ تو نہیں فیل ہوئی کہ کیونکہ آپ تو اسی سیٹ کو, اسی آفس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اتنا. دیکھیے میں اس میں دو چیزیں وضاحت کرنا چاہتی ہوں. توشہ خانہ کی انفارمیشن شاید اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ گھڑی بیچ دی گئی تھی. توشہ خانہ کے اندر 20% کے اوپر ریٹین کیے وہ گفٹس, پھر اس کو 50% پہ کر دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریٹین کرنے تھے یہ آپ کا حق ہے. صحیح. جو آپ کو گفٹس ملتے ہیں آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کی ایویلیویشن ہوتی ہے, آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں. لیکن انٹینشن 20% سے ریٹین کی اور 50% پہ چینج کر دینا, وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اس اختیار کو. اس کے بعد وہ جو گھڑی آپ کو ملی, جو پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو دوست ممالک دیتا ہے اور آپ وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے جو سینسٹیو ہے. چلیں اگر وہ سینسٹیو ہے تو آپ کم از کم وہ تفصیل تو بتا سکتے ہیں جو آپ نے ریٹین کی ہے. آپ توشہ خانہ کی تفصیل نہ بتائیں. پھر اس کے بعد آپ وہ گھڑی لے کر آپ نے ریٹین کی, پھر آپ اس کو بیچ دیتے ہیں. وزیر اعظم ہیں آپ کو اس کرسی کے منصب کا خیال ہونا چاہیے. پھر آپ نے وہ جو تحفے ریٹین کیے اس کی منی ٹریل دے دیں, اس کی بڑی ہیوی رقم ہے. بنی گالا کی سڑک بنائی ہے. ہاں بنی گالا کی سڑک بنائی ہے, پیسے کہاں سے, تو آپ چلیں بنی گالا کی آپ نے سڑک بنائی ہے, بہت اچھی بات ہے. تو بنی گالا کی سڑک اگر آپ نے اس پیسے سے بنائی ہے وہ منی ٹریل دے دیں. مطلب اگر آج میں کہوں کہ میں نے وہ فلانا ہوائی اڈا بنایا ہے تو اس کی کوئی ٹریل ہوگی نا, اس کا کوئی چیک ہوگا, وہ آپ نے ٹھیکیداروں کو دیا ہوگا, آپ نے وہاں سے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ طور پہ دوست ملک سے کوئی شکوہ تو نہیں آیا؟ دیکھیں دوست ممالک کے ساتھ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے, وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپس اور پروجیکٹس کے اوپر ہے. وہ اس قسم کی پیٹی چیزوں کے اوپر نہیں ہے. اور یہ پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی بنیاد محمد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ رکھی تھی. ہم نے کوئی کشکول نہیں پھیلایا تھا. وہ پروجیکٹس آئے تھے, وہ پروجیکٹس ملک میں لگے تھے, اس میں روزگار آیا تھا, اس میں ملک کی ترقی آئی تھی. لوڈ شیڈنگ کے پروجیکٹس تھے, پبلک ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس تھے, جو آج پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے. وہ کشکول اور کوئی بھیگ نہیں تھا. اسی ویژن کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب ہم سعودی عربیہ گئے, ہم نے منصوبوں کی بات کی. ہم نے ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ہم نے ان کی بات کی. ہم نے کوئی کشکول اور کوئی بھیگ کی بات نہیں کی. اسی طرح یو اے ای کے اندر جب ہم گئے ہم نے یہی بات کی. جو ہمارے ٹرکی کے ساتھ, چائنا کے ساتھ بات چل رہی ہے, وہ تمام چیزیں, سی پیک کے ریوائول کی بات جو ہے, مزید منصوبوں کی. ایک منصوبہ ایڈ نہیں ہوا 4 سال میں سی پیک میں, ایک منصوبہ. اب آپ دیکھیں کہ ترجیحات کیا تھیں. تو یہ فرق ہے قیادت کا اس وقت, اور انشاءاللہ وہ منصوبے ہوں گے جس سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا, کشکول اور بھیگ نہیں ہوگا. وہ منصوبے ہوں گے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا, نوجوان کو روزگار ملے گا, اور ملک کے اندر دوبارہ سے ترقی ہوگی. لیکن
عزت کمپرومائز نہیں ہوگی. مری صاحب آج چکے 25 مئی ہے اور بھارت کی جانب سے بھارتی کورٹ ظالمانہ فیصلہ بھی دیا ہے حریت رہنما یاسین ملک صاحب کے حوالے سے. عمر قید کی سزا ہے, 10 لاکھ جرمانہ, اس پہ آپ سے ضرور میں گفتگو کروں گا, لیکن ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو جو امور خارجہ کے چیلنجز ہیں اس پر بھی ضرور ہم گفتگو کر رہے ہوں گے اور دیگر ایشوز بھی اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ نشست کر رہی ہیں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ. آپ دیکھتے رہیے, ایک چھوٹا سا وقفہ.